दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। हम पढ़ रहे हैं मौलाना हाली की मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम और हमने पहले 8 बंद पढ़ लिए थे। आज हम मज़ीद 4 या 5 बंद पढ़ेंगे। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप देखेंगे कि इस्लाम का इब्तिदा में इस्लाम के पस मंज़र का हाली ने ज़िक्र किया है और इस्लाम के अरूज का ज़िक्र किया है कि किस तरीके से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने एक बाअमल ज़िंदगी गुजारी और हर शोबा जात में वो कामयाब हुए। और फिर ज़वाल का नक्शा भी हमारे सामने आता है, तो वो आप देखेंगे। इससे पहले जो हमने बंद पढ़े थे, अगर आप उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे तो इल्म व हिकमत के हवाले से बात हुई थी और वही सिलसिला आगे चल रहा है। हम इस बंद पे आते हैं कि हर एक इल्म और फ़न की जोया हुए वो, हर एक काम में सबसे बाला हुए वो, फलाहत में बेमिसल यकता हुए वो, सियासत में मशहूर दुनिया हुए वो, हर एक मुल्क में उनकी फैली अमारत, हर एक कौम ने उनसे सीखी तजारत। अब देखिए कि बाला हुए कि सबसे आला हो गए, फलाहत यानी कि काम काज में, खेती बाड़ी में। अब देखिए कि इसकी तशरीह क्या है कि वो मुसलमान जो उस वक़्त बाअमल ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब मुसलमानों का अरूज था, हर एक इल्म व फ़न की जो कि हर एक इल्म व फ़न में, चाहे वो किसी भी इल्म हो, उन्होंने उलूम सीखे, उन्होंने फ़नून सीखे और उसमें वो सबसे आला हो गए, सबसे आगे निकल गए। मौलाना हाली कहते हैं। और अगर आप तारीख़ के औराक उठाकर देखेंगे भी कि आप देखेंगे कि मुसलमान उस वक़्त किस तरीके से कामयाब थे, इवन के साइंस में और मैथमेटिक्स में। आप देखें ये अलजबरा आपने जो सुना है, ये अरबी का लफ्ज़ है और ये भी मुसलमानों की ईजाद थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो तारीख़ में आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। तो गोया उस वक्त वाक़ई मुसलमान जो थे वो इल्म व हिकमत में बहुत आगे थे। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बाअमल थे और उनकी क़यादत बहुत कमाल की थी, जिसने उनको उरूज तक पहुंचा दिया। और हर एक काम में सबसे बाला हुए वो कि कोई भी जिस काम को उन्होंने हाथ लगाया उसमें वो सबसे बाला हो गए, सबसे आला हो गए, सबसे आला हुए वो। और फलाहत में बेमिसल यकता हुए वो, सियासत में मशहूर दुनिया हो, अपने काम काज में, अपनी खेती बाड़ी में, अपनी काश्त में वो सबसे आगे निकल गए, सबसे यकता, यानी कि वो उनकी कोई मिसाल नहीं थी, वो अकेले थे, उनसे अच्छा कोई और नहीं था। और सियासत नहीं है, यह सेहत में मशहूर दुनिया हुए। सियाहत यानी कि सैर व तफरीह में निकलने में, माइग्रेशन करने में, हिजरत करने में वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए कि मुसलमान जो है वो एक जगह नहीं बैठने वाले थे, बल्कि वो आगे निकलने वाले थे। और उस मसले में मुसलमान जो थे वो दुनिया के कोने कोने तक जो है वो चले गए, वो एक जगह नहीं बैठे और उनको इसलिए भी कामयाबी मिली। और इसमें भी वो अपनी मिसाल जो है आप थे। हर एक मुल्क में उनकी फैली इमारत कि जहाँ जहाँ भी गए कि हर मुल्क में उनकी इमारतें बनी, गोया उन्होंने अपने सिक्के जमा लिए। और आप जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ख़ास तौर पर मुसलमानों का जो है जो कब्ज़ा था, जो उनकी जो खिलाफत थी, तो वो एक बहुत बड़ी रियासत थी उनकी, जिस पे वो कायम थे। और हर एक कौम ने उनसे सीखी तजारत। और तजारत में उनका कमाल था कि तजारत का बुनियादी उसूल है कि ईमानदारी, और वो मुसलमानों में बदरजा उतर मौजूद थी। और इसलिए तजारत जो है हमारे नबियों ने भी पसंद की है, हमारे सहाबा ने भी पसंद की है और हमारे असलाफ़ ने भी पसंद की है। तो उसमें बड़े कमाल का वो उन्होंने वो जो मकाम हासिल किया था वो कमाल का था। लेकिन रफ्ता रफ्ता अगर आप देखेंगे आगे जाकर कि उसमें भी हमें जो है वो वाली कामयाबी नहीं रही और हम वैसे नहीं रहे कि जैसे कि हमारे बड़ों ने हमें जहाँ तक पहुँचाया था। तो ये कमाल का बंद है। आप देखें कि इस बंद में
کس طریقے سے پوری جو ہے کاروبار علم و فن کو مولانا خالدی نے جو ہے بند کر دیا گیا ہے، اور تجارت بھی جو ہے مسلمانوں سے لوگوں نے سیکھی کہ تجارت کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے۔ مسلمان جو ہیں آپ نے تجارت کرتے تھے، جو ان کا انکم آئے گا، جو ان کی آمدن آئے گی، اس میں سے زکوٰۃ دیتے تھے، اور جو کوئی بھی ان کے آس پاس غریب نہیں تھا تو یہ تجارت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ورنہ ایک تجارت تو ہمارے سامنے ہے جو کہ آپ نے لوٹنا ہے دوسرے کو اور اپنی جیب بھرنی ہے، یہ وہاں نہیں تھا۔ اور تجارت کے جو بنیادی اصول، شرعی اصول، اور وہ اصول کو جس کو دنیا نے فالو کیا، اور ہم سے بہت سے لوگ آگے نکل گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے، یہ آپ آگے والے بندوں میں دیکھو گی۔ اب دیکھیں کہ اگلا جو بند ہے اس کو دیکھیے کہ وہ تارے جو مشرق میں تھے لمحہ افغن، کہ تھا ان کی کرنوں سے تا عرب روشن، نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزین، کتب خانہ پیرس اور روم اور لندن، پڑا گل گلا جن کا تھا کشوروں میں، وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں۔ آپ دیکھیے دوسرے مصرے میں اس نے جو میں سکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تھا، لیکن یہ ہے کہ تھا ان کی، اس میں یہ کیجیے گا آپ کے کر لیجیے، غلط ہے، اس لیے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تارے جو تھے مشرق میں لمحہ افغن، کہ لمحہ افغن جو روشنی دے رہے تھے، ٹمٹما رہے تھے، یہ تارے یعنی کہ مسلمان لوگ، ان کے لیے استعارن مولانا حالی نے تارے کہا ہے، کیونکہ تاروں کی روشنی ہوتی ہے، وہ ٹمٹماتے ہیں، لیکن مشرق میں تھے، کیونکہ ہم مشرق میں رہتے ہیں، یہ وہاں پر روشنی دے رہے تھے، لوگوں کو روشنی دے رہے تھے، راستہ دکھا رہے تھے، کہ تھا ان کی کرنوں سے تا عرب روشن، اور یہ جو کرنیں چھوڑ رہے تھے، جیسے ستارے آپ نے کرنیں چھوڑتے ہیں، ان کرنوں سے پورے عرب کو روشن کر کے رکھا تھا۔ کس نے؟ مسلمانوں نے۔ نوشت ہوتے ہیں خطوط، لکھی ہوئی چیزیں، نوشتوں سے جن کے اب تک مزین، کہ جن کے خطوط جو لکھے ہوئے ہیں ان سے مزین ہیں، ان سے آراستہ ہیں، ان سے جو ہیں وہ روشن ہیں، کتب خانہ پیرس اور روم اور لندن، نوشتے ہو گیا کتابیں ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جن کے لکھے ہوئے کتابوں سے، خطوط سے، کتب خانہ جو لائبریری ہیں کہاں کی، پیرس کی اور روم اور لندن کی، وہ جو ہیں اس سے مزین ہیں، اور ان کی بڑی دھوم دھام ہے وہاں پر، ان کی بڑی اہمیت ہے وہاں پر ان کتب خانوں میں۔ اب دیکھیے جو ٹیپ کا شعر لگا ہے، پڑا گلگلا جن کا تھا کشوروں میں، وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں، اور جن کی دھوم دھام بڑے بڑے ملکوں میں تھی، بڑی بڑی محلوں میں تھی، وہ بہادر اور وہ سمجھدار لوگ جو ہیں اب بغداد کے مقبروں میں سو رہے ہیں، یعنی وہاں پر وہ مدفون ہیں۔ ہم حضرت علی کی طرف اشارہ یہاں کر سکتے ہیں کہ وہ بغداد میں ہے ان کا مزار، اور بھی بہت سے صحابہ جو ہیں وہ ان کا جو ہے بغداد میں ہے، میرے خیال میں حضرت علی کا بغداد میں ہے۔ کربلا میں اس طرف ہمارے شہداء شہید ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ عراق کا ہمارے ساتھ جو ہے تاریخ کے اوراق دیکھیں آپ پلٹ کر، تو وہاں پر بہت سے مسلمان جو ہمارے صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کی وہاں پر قبریں آپ کو تاریخ میں جو کہ تاریخ کے حوالے سے وہاں پر آپ کو ملیں گی، اور ان جو ہمارے اسلاف نے جن کو ہم تک یہاں تک پہنچایا، اب وہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے جی کہ اگلا شعر، وہ ملت کے گردوں پہ جس کا قدم تھا، ہر ایک کھونٹ میں جس کا برپا علم تھا، وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا، نشاں اس کا باقی ہے صرف اس دریا، کہ کہتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان۔ اب دیکھیے بھائی کہ کتنی بڑی چوٹ ہے اس شعر میں، اگر آپ دیکھیں اس پورے بند میں، کہ گردوں بولتے ہیں ہم آسمان کو، اور علم بولتے ہیں جھنڈے کو، کھونٹ مطلب کونے کونے پر، آفاق پوری دنیا، خیر الامم کہ خیر والی امت، یہ جو الفاظ ہیں مشکل یہ آپ ذہن نشین کر لیں، کہ مولانا حالی کہتے ہیں کہ وہ امت کے گردوں پہ جس کا قدم تھا، وہ امت یعنی مسلمان امت جو اس قدر کامیاب ہوئی تھی کہ ایک دور میں آسمانوں پر ان کے قدم تھے، یعنی بہت بلندیوں پر وہ پہنچ چکے تھے،
بہت زیادہ کامیابی حاصل کی تھی اور دنیا میں انہی کا نام لیا جا رہا تھا، ہر ایک کھونٹ میں جس کا بھرپا علم تھا، اور ہر کونے کونے پر، ہر جگہ پر، ہر ملک میں جن کا پرچم جو تھا بلند تھا، ہر ملک میں ان کا پرچم لہرایا جا رہا تھا، ہر گوشے ہر کونے میں وہ چھائے ہوئے تھے۔ وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا، اور وہ فرقہ جو پورے آفاق میں، پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھا جاتا تھا کہ وہ ایماندار تھے، وہ باعمل تھے، ان سے کسی کو خطرہ نہیں تھا، وہ بے قصوں کی حفاظت کرتے تھے، وہ مظلوم کے ساتھ رہتے تھے، وہ بے سہاروں کو سہارا دیتے تھے، وہ کمزوروں کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور وہ ایماندار تھے، وہ دوسرے کی مدد کرنے والے تھے، اس لیے وہ محترم تھے، وہ امت لقب جس کا، اور ان کو اس تمام ان خصوصیات کی بنا پر ان کا لقب ہی جو تھا وہ خیر الامم پڑ گیا تھا، کہ خیر والی امت، جس سے کسی کو بھی شر نہیں ہو سکتا، جس سے کسی کو بھی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ لقب کسی خاص وجہ سے کسی کا نام پڑ جاتا ہے، کوئی بہت اچھا ہے تو اس کا اچھا پڑ جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر کسی میں کوئی اور خاصیت ہے تو اس کا ویسا پڑ جائے گا۔ لیکن اب کیا بات ہے، آخری شعر میں کہتے ہیں نشاں اس کا باقی افسر داریاں، کہ اب جو ان تمام صفات کا جو ہم نے اس وقت کیے، ہمارے اسلاف نے اس ٹائم کیے، ہمارے آب و اجداد نے اس وقت کیے، اب صرف اتنا نام اس کا باقی رہ گیا ہے کہ ہم بھی دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور وہ سارے اوپر والے جو کام ہیں اب ہم میں نہیں ہیں۔ تو یہ تھے مزید 3 بند، اور اب چلتے ہیں ہم آگے۔ ان کو تھوڑا سا میں بڑا کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف تو وہ عروج کا نقشہ کھینچ رہے تھے، تو اب دیکھیے کہ کس طریقے سے زوال آنے میں جو ہے وہ کیا ہے۔ ہماری ہر ایک بات میں سفلا پن ہے، کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے، لگا نام آبا کو ہم سے گہن ہے، ہمارا قدم ننگے اہل وطن ہے، بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے۔ اب دیکھیں کہ حالی نے پوری طریقے سے اس بند میں بچھاڑ کر دی ہے، اور وہ ہماری بد دیانتی کا، ہماری بے ایمانی کا جو آج کے دور میں ہے یا برسوں سے چلا آ رہا ہے، اس پر سخت سخت چوٹ کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حالی تو آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے گزر، 80 سال اور 100 سال پہلے یہ نظم لکھی گئی ہوگی۔ حالی لگ بھگ 1914 میں پیدا ہوئے تھے، تو اس دور میں بھی مسلمانوں کی حالت بہت بدتر تھی۔ لیکن آج اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کہیں یہ آج کا نقشہ جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں آ رہا ہے، اور اس طرح کی تصویر کشی کی ہے کہ ہمیں چوٹ لگتی ہے، لیکن اگر آپ بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعہ یہ صحیح ہے۔ اب ہماری ہر ایک بات میں سفلا پن ہے۔ اب دیکھیں کہ پچھلے بندوں میں جو دیکھا کہ مسلمان کتنے اعلیٰ کے تھے، اور آج سفلا پن ہے کہ ہم چھچھورے ہو چکے ہیں، ہماری بات میں پختگی نہیں ہے، ہماری بات میں پائیداری نہیں ہے، ہماری باتوں کا معیار وہ والا نہیں ہے کہ جو ہمارے پہلے مسلمانوں کا تھا، اور ہماری باتوں سے اس وقت میں جو مسلمان بات کرتا تھا اس کی بات میں سچائی تھی، اب وہ والی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کمینہ لفظ استعمال کیا ہے حالی نے، کہ ہمارا تو اب وہ کام ہے جو کمینوں سے بھی بدتر ہے۔ اور ایک کمینہ کیا بات کرے گا کہ اس کی بات میں صداقت نہیں ہوگی، اس کی بات میں دھوکہ ہوگا، وہ دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اگر وہ کسی کے لیے بولے گا بھی تو وہ اچھا نہیں بول سکے گا، تو وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ اور تیسرے بار میں دیکھیے کہ لگا نام آبا، آبا وہ آب و اجداد، یعنی باپ دادا، گہن بولتے ہیں گرہن لگنا، جیسے داغ لگنا، کہ لگا نام آبا کو ہم سے گہن ہے، کہ ہماری وجہ سے ہمارے آب و اجداد کے نام پر گہن لگ گیا ہے، داغ لگ گیا ہے، ہمارا قدم ننگے اہل وطن ہے، اور ہمارا جو قدم ہے وہ اہل وطن کے لیے، یعنی وطن کے لوگوں کے لیے ایک شرم کا باعث ہے، ہماری حرکات جو ہیں وہ ان کے لیے شرم کا باعث ہے۔ بزرگوں کی توقیر، توقیر ہوا عزت،
بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے، کہ ہماری وجہ سے بزرگوں کو عزت کیا ملنی تھی، لیکن جو بزرگوں نے عزت کمائی تھی، جو ان کا وقار تھا، جو دوسری قوم میں ان کا معیار تھا، اس کو ہم نے کھو دیا ہے۔ ہمارے عمل سے وہ عزت ان کی چلی گئی ہے، اور عرب کی جو ایک شرافت تھی، جو انہوں نے اپنی ایک شرافت بنائی تھی، جس شرافت کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، وہ بھی ہماری وجہ سے ڈوب گئی ہے۔ کہ عرب میں یہ تھا کہ کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرتا تھا، یہ عرب کا ایک دستور تھا۔ اور خاص طور پر جب اسلام ہوا، کہ اسلام کا جب عروج تھا اور اسلام جب وجود میں آیا، تو یہ تھا کہ چوری کا تو نام نہیں تھا، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں تھا، کسی کو دھوکہ نہیں تھا۔ تو وہ سب چیزیں ہم نے اب ڈبو دی ہیں، وہ شرافت ہماری وجہ سے ذلیل ہوئی ہے۔ چلتے ہیں جی اگلے بند پہ، کہ یہاں جتنی قومیں ہمارے سوا ہیں، یہاں جتنی قومیں ہمارے سوا ہیں، ہزار ان میں خوش ہیں تو دو بے نوا ہیں، یہاں لاکھ میں دو اگر اگنیا ہیں تو سو نیم بسمل ہیں باقی گدا ہیں، ذرا کام غیرت کو فرمائیں گر ہم تو سمجھیں کہ ہیں مبتذل کس قدر ہم۔ اب دیکھیں کہ یہاں حالی ہمیں اچھا خاصا دھیان دلاتے نظر آتے ہیں کہ بھائی اس وقت دنیا میں ہماری کیا پوزیشن ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرف ہماری جو ہے وہ دھیان دلاتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں جی کہ یہاں جتنی قومیں ہمارے سوا ہیں، کہ ہمارے سوا یہاں پر جتنے بھی قومیں ہیں، جتنی بھی دوسری اقوام ہیں ہمارے سوا، تو ان میں ہزار ان میں خوش ہیں تو دو بے نوا ہیں، تو ان میں زیادہ تر ہزار ان میں خوش ہیں، وہ خوشحال ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دو یا دو جو ہیں وہ بے نوا ہوں، دو خستہ حال ہوں، لیکن باقی جو ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے رہ رہی ہیں، وہ ترقی کر رہی ہیں، وہ اپنی کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔ اور یہاں لاکھ میں دو اگر اگنیا ہیں، اگنیا ہوتا ہے غنی ہونا، کہ اگر یہاں ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہماری قوم میں جو مسلمان لوگ ہیں، ہم میں سے اگر کوئی دو ایسی بھی ہیں جو غنی ہیں، جو امیر ہیں، تو سو نیم بسمل ہیں باقی گدا ہیں، اور باقی زیادہ تر سو اس میں ایسے نیم بسمل کے آدھے زخمی ہیں، آدھے زخمی ہیں، بسمل ہوتا ہے زخمی، نیم بسمل جو آدھے زخمی ہیں، مطلب وہ کسی حالت کے نہیں ہیں، وہ پوری طریقے سے چاق و چوبند نہیں ہیں، اور باقی گدا ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بیکاری ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے کہ ایک وقت ہم تو آسمانوں پر قدم رکھا تھا اور اب ہماری حالت ایسی ہے۔ اور ٹیپ کا بند آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ ذرا کام غیرت کو فرمائیں گر ہم تو سمجھیں کہ ہیں مبتذل کس قدر ہم، مبتذل کہ ذلیل کیوں ہیں، ہماری ذلالت کی وجہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ باقی یہ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم میں غربت ہے، ہم میں ترقی نہیں ہے۔ اور آپ سے میں کہوں گا کہ آپ سوچئے کہ ہم میں اگر ہم دیکھیں کہ مسلمان قوم میں اگر دیکھیں تو روزگار کتنی کم ہے، کتنے لوگ ہمارے آفیسر ہیں، کتنے لوگ ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے بڑے بزنس مین ہیں، بڑے تجارت کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کیونکہ ہم بے عمل ہیں، ہمارا عمل وہ والا نہیں رہا ہے کہ جو عمل ہم نے کرنا چاہیے۔ ہم اگر ہمارا کوئی تجارت کر رہا ہے تو اس میں وہ ایمانداری جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اسی لیے تجارت میں بھی ہم اتنے کامیاب نہیں ہیں۔ اور میں حال کی اس بات سے بہت سہمت ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ تیسرے ٹیپ کے شعر پہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم غیرت کا کام اتنا کر سکتے ہیں، اور آپ جو نوجوان ہیں آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا غیرت کا کام کیا ہے، کہ ہم اتنا سوچیں کہ ہمیں یہ ضلالت کیوں ہے اور اس ضلالت سے باہر آنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سوچیں گے ہی نہیں تو ہم تو اس ضلالت میں اور ڈوبتے جائیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہماری حالت بد سے بدتر ہو جائے گی۔ تو یہ تھے بھائی حالی کے 5 اور بند، یعنی 8 ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، اب 13 ہو گئے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد مد و جزر اسلام کو ہم اختتام تک پہنچائیں۔ آپ کوشش کریں کہ کچھ بند جو ہیں زبانی یاد کریں، یہ آپ کو آگے کام آئیں گے، بہت زیادہ کام آئیں گے، آپ کی تحریر میں اس سے نکھار آئے گا۔ اور چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کچھ آپ کو پوچھنا ہو تو کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کر سکتے ہو۔ آپ کو اچھا لگے، آپ کی ہیلپ ہوئی ہو
تو آپ ضرور لائک بھی کریں، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔